अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कैसे हैं आप सब? अल्लाह से दुआ है आप सब खैरियत से हों और आपकी ज़िंदगी खुशियों से भरपूर हो। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। आई होप आप सब मुझे ज़रूर सपोर्ट करेंगे। तो मज़ीद खौफनाक स्टोरीज़ के लिए जुड़े रहिए नसीर हॉरर वॉइस के साथ और हमारी हॉरर फैमिली का हिस्सा बने रहिए। बहुत शुक्रिया दोस्तों। बढ़ते हैं आज की स्टोरी की जानिब। अस्सलाम वालेकुम नसीर भाई, मेरा नाम अवैस है और मैं कराची के एक सनती इलाके में एक पुराने गोदाम में काम करता हूँ। ये गोदाम एक पुरानी सप्लाई कंपनी का है जो ज़्यादातर सामान स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। मैंने यहाँ नाइट शिफ्ट में निगरान की नौकरी शुरू की थी। तनख्वाह अच्छी थी, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि इस गोदाम की दीवारों में कुछ ऐसा दफन है जो मुझे उम्र भर का खौफ दे जाएगा। पहली रात कुछ नहीं हुआ, बस पुराने गोदाम की बदबू, कुछ चूहे और खामोशी। लेकिन दूसरी रात से चीज़ें बदलने लगी। रात के तकरीबन 2 बजे मैंने महसूस किया कि कहीं दूर से किसी के चलने की आवाज़ आ रही है। मैंने सोचा कोई चौकीदार होगा या कोई लेबर वाला भूल से रुक गया होगा। मैंने टॉर्च ली और गोदाम के अंदरूनी हिस्से में चला गया, लेकिन वहाँ कोई न था। मैंने खुद को समझाया कि शायद मेरा वहम हो, लेकिन अगली रात वही आवाज़ दोबारा आई और इस बार कदमों के साथ हल्की सी औरत की सिसकियों की आवाज़ भी शामिल थी। चौथी रात मैंने एक नई बात महसूस की। मैं गोदाम के सबसे पिछले हिस्से में गया तो एक पुरानी अलमारी मिली जिसे कई सालों से खोला नहीं गया था। तजस्सुस में आकर मैंने उसका जंग आलूद ताला तोड़ दिया। अंदर सिर्फ एक तस्वीर थी, एक जवान औरत की तस्वीर जो पुराने फैशन के कपड़ों में मलबूस थी और उसकी आंखों में ऐसी उदासी थी जो अल्फाज में बयान नहीं हो सकती। मैंने वो तस्वीर बाहर निकाली और काउंटर पर रख दी। फिर उसी रात तकरीबन 3 बजे मेरे इर्द गिर्द सर्दी की लहर दौड़ गई। तमाम दरवाजे बंद थे, मगर ठंड ऐसी थी जैसे कोई बर्फ की तह मेरे इर्द गिर्द आ गई हो। फिर मैंने देखा कि वही औरत तस्वीर से बाहर निकलकर मेरे सामने खड़ी थी। मैं अपनी जगह जम गया। वो मुझे घूर रही थी। उसकी आंखों में इंतकाम था या शायद मदद की दरख्वास्त, मगर उस लम्हे मैं ये फ़र्क नहीं कर पाया। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता हवा में तहलील हो गई। मैंने चीखने की कोशिश की, मगर आवाज़ जैसे मेरे गले में दब कर रह गई हो। मैंने अगली सुबह तस्वीर को दोबारा अलमारी में रख दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया, मगर बात यही ख़त्म नहीं हुई। हर रात एक नया मंजर पेश आने लगा। कभी जंजीरों की आवाज़, कभी किसी के हंसने की आवाज़, तो कभी सामान खुद ब खुद गिर जाता। फिर एक दिन मैंने सीसीटीवी कैमरा लगा दिया और अगले दिन जब रिकॉर्डिंग चेक की तो मेरी रूह तक कांप गई। कैमरे में एक औरत नजर आ रही थी, वही जिसकी तस्वीर मैंने निकाली थी। वो गोदाम के मुख्तलिफ हिस्सों में चल रही थी और कभी कभी वो मुझे घूर रही थी, जैसे बराह रास्त कैमरे से झांक रही हो। मेरी नींद उड़ गई। मैंने दोस्तों से जिक्र किया, मगर सब ने मेरा मजाक उड़ाया। एक ने कहा, ओ भाई, पुराने गोदाम ऐसे ही होते हैं, हवा चलती है, सामान गिरता है, तुम्हें वहम हो रहा है। मैंने नाइट ड्यूटी छोड़ने का फैसला किया, लेकिन तनख्वाह और हालात ने मुझे ऐसा करने से रोक दिया। और फिर एक रात ऐसा वाकया पेश आया जिसने मेरी ज़िंदगी का रुख बदल दिया। रात के तकरीबन 3:30 बजे मुझे गोदाम के अंदर से जंजीरों की आवाज़ आई। मैंने टॉर्च ली और आवाज़ के पीछे चला गया। जैसे ही मैं पिछले हिस्से में पहुंचा, मुझे लगा कि कोई दीवार के अंदर से मुझे पुकार रहा है, बचाओ अवैस, मुझे बचाओ। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये नाम लेकर किसने पुकारा मुझे? मैंने तमाम दरो दीवार को घूरा और फिर वही तस्वीर वाली औरत दीवार से बाहर निकल आई, लेकिन इस बार वो खामोश ना थी। वो चीख रही थी,
اتنی زور سے کہ میرے کان سن ہو گئے، اور اس کے پیچھے ایک سایہ، کالا دھواں سا، جیسے کسی اور دنیا کی مخلوق ہو۔ وہ سایہ مجھے دیکھ کر بڑھنے لگا اور میں وہاں سے بھاگا۔ بعد میں مجھے گودام کے پرانے کاغذات سے پتہ چلا کہ کئی سال پہلے یہاں ایک مزدور لڑکی کی حادثاتی موت ہوئی تھی، مگر مقامی لوگ کہتے تھے کہ اسے کسی نے زبردستی بند کر کے اندر زندہ دفن کر دیا تھا، اور اس کی روح کو اس کی لاش کے ساتھ انصاف نہیں ملا۔ میں نے کچھ دن گودام جانا چھوڑ دیا، مگر عجیب بات یہ ہوئی کہ گھر میں بھی رات کو وہی عورت مجھے دکھائی دینے لگی، میرے کمرے میں، میرے خوابوں میں، حتیٰ کہ آئینے میں بھی۔ وہ مجھ سے کچھ کہہ رہی تھی، مگر اس کی زبان سمجھ سے باہر تھی، مگر ایک لفظ بار بار دہراتی۔ میں نے فیصلہ کیا، یا تو سب کچھ ختم کرنا ہوگا یا میں خود ختم ہو جاؤں گا۔ میں قریبی مسجد گیا اور وہاں کے ایک عمر رسیدہ صاحب عالم مولوی صاحب سے ملاقات کی۔ انہوں نے میری پوری بات سننے کے بعد کہا، بیٹا، وہ روح بے قصور لگتی ہے، مگر جس سائے کی تو بات کر رہا ہے وہ کسی جن یا آسیب کا نہیں، وہ کچھ اور ہے، کچھ ایسا جسے کسی نے دانستہ طور پر یہاں باندھا ہو۔ انہوں نے مجھے کچھ آیات دی اور تاکید کی کہ گودام جا کر اس عورت کی قبر یا باقیات کو تلاش کرو اور اسے اسلامی طریقے سے دفن کرو۔ میں نے ہمت کی اور ایک قریبی دوست بلال کو ساتھ لیا۔ ہم دونوں رات کے 12 بجے گودام پہنچے۔ گودام میں مکمل اندھیرا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں قرآن کی آیات پڑھنا شروع کی۔ پچھلے حصے میں وہی الماری کھولی اور اس کے پیچھے ایک دیوار میں شغاف نظر آیا۔ ہم نے ہتھوڑی سے وہ جگہ توڑی تو اندر ایک ہڈیوں سے بھرا ہوا ڈھانچہ تھا، ساتھ ہی ایک چھوٹا سا صندوق جس میں خون سے لکھا ہوا کاغذ۔ ہم نے لاش کو باہر نکالا، غسل دیا، کفن پہنایا اور مولوی صاحب کی مدد سے دفن کر دیا۔ لیکن جیسے ہی ہم نے قبر بند کی، آسمان پر بادل چھا گئے، تیز آندھی، اور گودام کی دیواروں سے ایسی چیخیں آنے لگی جیسے صدیوں کا قید خانہ ٹوٹ رہا ہو۔ اچانک بلال زمین پر گرا، اس کے جسم پر نیلے نشان اور آنکھیں سفید ہو گئی۔ میں نے جلدی سے مولوی صاحب کو بلایا۔ انہوں نے اذان دی، سورہ بقرہ کی تلاوت کی اور بالآخر بلال کی حالت بہتر ہوئی۔ اس رات کے بعد گودام میں سب کچھ خاموش ہو گیا، نہ کوئی چیخ، نہ سایہ، نہ قدموں کی آواز۔ کمپنی نے وہ گودام کچھ مہینوں کے بعد بیچ دیا۔ میں نے وہ نوکری چھوڑ دی اور زندگی کی طرف بڑھنے لگا۔ دوستو، بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی طرف۔ میرا نام زین ہے، کراچی کے گلستان جوہر میں رہتا ہوں میں۔ یہ واقعہ آج سے تقریباً 2 سال پہلے کا ہے، جب میرا کزن فائق، جو دبئی میں رہتا تھا، اچانک پاکستان واپس آیا۔ فائق بچپن ہی سے ہمارا سب سے قریبی دوست بھی تھا، ہم ایک ساتھ پلے بڑھے، مگر پھر وہ ملازمت کے لیے بیرون ملک چلا گیا۔ جب وہ واپس آیا تو ہمیں لگا کہ برسوں بعد وہی خوشباش ہنستا کھیلتا فائق واپس آیا ہے، مگر ہمیں کیا خبر تھی کہ اس کی واپسی صرف ایک جسم کی تھی، لیکن اس کی روح کہیں اور قید تھی۔ واپسی کے پہلے دن سے وہ کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ وہ زیادہ بات نہیں کرتا تھا، ہر وقت گمسم رہتا اور بار بار اپنے کندھے پر ہاتھ پھیرتا جیسے وہاں کچھ رینگ رہا ہو۔ میں نے ایک رات اس سے پوچھا، فائق، سب ٹھیک ہے نا؟ وہ دیر تک مجھے گھورتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، زین، مجھے لگتا ہے میرے اندر کچھ ہے، کوئی چیز جو میری نہیں۔ میں ہنس دیا، سمجھا وہ ذہنی دباؤ میں ہے۔ مگر اگلی رات جب میں نے دیکھا وہ کھڑکی کے پاس کھڑا خود سے سرگوشیاں کر رہا تھا اور اس کی آنکھیں مکمل سیاہ ہو چکی تھی، یہ دیکھ کر میری ہنسی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ 2 ہفتے میں فائق مکمل بدل چکا تھا۔ اس کا وزن تیزی سے کم ہونے لگا، آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے پڑ گئے اور ہاتھوں پر کالے نشان نمودار ہونے لگے۔ رات کو چیخیں مار مار کر اٹھتا اور کہتا، کوئی اسے بلاتا ہے۔ ایک دن اس کی بہن نے مجھے بتایا کہ فائق اپنے کمرے میں قرآن کی تلاوت سن کر شدید غصے میں آ جاتا ہے
وہ چیزیں توڑتا ہے، دیواروں سے سر مارتا ہے، اور سب سے خوفناک بات یہ کہ اس کی آواز بدل جاتی ہے، جیسے کوئی اور بول رہا ہو۔ ہم اسے مختلف ڈاکٹروں کے پاس لے گئے، نفسیاتی علاج کروایا، مگر کوئی افاقہ نہ ہوا۔ پھر ایک دن میں نے اپنے جاننے والے ایک عامل بابا جی کو فون کیا۔ وہ کہنے لگے، یہ بیماری نہیں بیٹا، یہ کسی کا لگایا گیا کالا جادو ہے اور بہت مضبوط ہے۔ ہم فائق کو بابا جی کے پاس لے گئے۔ وہ درختوں سے گھرا ایک پرانا سا گھر تھا، جہاں بخور کی مہک ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ بابا جی نے ایک دم نظر بھر کے فائق کو دیکھا اور کہا، یہ جادو بیرون ملک کروایا گیا ہے، کسی اپنے نے کروایا ہے، اور مقصد صرف ایک ہے، اسے برباد کرنا۔ بابا جی نے کچھ دم کیا اور پھر فائق کی آنکھوں میں جھانک کر کہا، جس نے یہ جادو کروایا ہے اس کا نام سے شروع ہوتا ہے اور وہ تمہاری قریبی رشتہ دار ہے۔ میں کام کیا۔ ہمارے خاندان میں ایک ہی عورت تھی جس کا نام سے تھا، سمرین چچی، جو فائق کی خالہ تھی۔ وہ ہمیشہ فائق کی کامیابی سے جلتی تھی اور اکثر اس کی امی سے جھگڑتی رہتی تھی۔ بابا جی نے کہا کہ جادو کی کوئی چیز فائق کے سامان میں رکھی گئی ہے۔ ہم نے اس کا پورا بیگ الٹ دیا، ہر چیز چیک کی، مگر وہاں کچھ نہ ملا۔ پھر فائق کی ماں نے ایک پرانا سفید کپڑا دیکھا جو اس کے تکیے کے نیچے سے نکلا تھا۔ اس پر کالے دھاگوں سے کچھ لکھا ہوا تھا۔ بابا جی نے وہ کپڑا دیکھا اور فوراً زمین پر پھینک دیا۔ یہ کفن کا ٹکڑا ہے اور اس پر خون سے لکھا گیا ہے، اس سے جادو کیا گیا ہے کہ یہ لڑکا زندہ ہو کر بھی مردہ جیسا رہے۔ جیسے ہی وہ کپڑا نیچے گرا، سب کچھ ہلنے لگا۔ دیوار پر خون سے لکھا ہوا وہ جملہ، اس کو بچایا تو تم سب مرو گے، جیسے وقت تھم گیا ہو۔ میری سانس رکنے لگی۔ فائق بے ہوش پڑا تھا، پورے جسم پر خراشیں اور کالے نیل تھے، جیسے کسی نے اسے گھسیٹا ہو یا کاٹا ہو۔ میں نے فوراً بابا جی کو فون کیا۔ بابا جی نے سن کر کہا، آج کی رات فیصلہ کن ہو سکتی ہے، یا تو یہ لڑکا بچ جائے گا یا پھر یہ چیز تم سب کو لے ڈوبے گی۔ سورج طلوع ہونے سے پہلے عمل ہمیں مکمل کرنا ہوگا۔ ہم نے فائق کو گاڑی میں ڈالا اور بابا جی کے پاس لے گئے۔ بابا جی نے جیسے ہی اسے دیکھا، کہا، یہ اب اپنے پورے ہوش میں نہیں ہے اور اس کے اندر جو بھی ہے وہ تمہارے رشتہ دار سمرین کی طرف سے بھیجی گئی شے ہے۔ وہ جادوگر نہیں، مگر اس نے دبئی کے ایک عالم سے یہ کام کروایا ہے۔ یہ سن کر ہم سب سکتے میں تھے۔ ہم جانتے تھے کہ سمرین چچی فائق کی ماں سے حسد رکھتی ہیں۔ ان کی بیٹی شادی کے لیے فائق کو پسند کرتی تھی، مگر فائق نے منع کر دیا۔ یہ سب شاید اسی کا بدلہ تھا۔ بابا جی نے کہا، اتفاق سے آج رات چاند گرہن ہے اور اسی لمحے جادو مکمل طاقت میں ہوگا۔ ہمیں اسی وقت اس جادو کو ختم کرنا ہے۔ پھر بابا جی نے ایک گول دائرہ بنایا جس کے گرد بخور، کالا نمک اور کچھ ہرے پتے رکھ دیے۔ فائق کو دائرے کے بیچ لٹا دیا گیا۔ اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے کیونکہ وہ بار بار چیخ رہا تھا، مجھے چھوڑ دو، تمہیں معلوم نہیں میں کون ہوں۔ اس کی آواز انسانی نہیں لگ رہی تھی، وہ کئی بار بدل جاتی، کبھی عورت کی، کبھی بوڑھے مرد کی، اور کبھی ایسی گونجدار آواز کے فرش تک ہلنے لگتا۔ بابا جی نے ایک سفید کبوتر لیا، اس کے پروں پر کچھ دم کیا اور پھر اسے فائق کے اوپر چھوڑ دیا۔ کبوتر جیسے ہی اس کے جسم کے قریب گیا، فوراً مر گیا۔ یہ چیز بہت طاقتور ہے۔ بابا جی بڑبڑائے، یہ صرف جادو نہیں، اس میں جنات بھی شامل ہو چکے ہیں۔ بابا جی نے قرآن کی آیات تلاوت کرنا شروع کی۔ جیسے جیسے وہ تلاوت کرتے، فائق چیخنے لگا، اس کا جسم جھٹکوں سے کانپنے لگا، اس کی آنکھیں الٹی ہو گئیں اور اس کے منہ سے سیاہ مادہ نکلنے لگا۔ پھر اچانک اس نے ہنسی کے ساتھ کہا، تم جیت نہیں سکتے، ہم 3 ہیں، ایک تمہارے پیچھے کھڑا ہے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہاں کچھ نہیں تھا، مگر میری ریڑھ کی ہڈی میں ٹھنڈ اتر گئی۔ عمل کے بیچ میں ایک ایسا لمحہ بھی آیا جب چراغ بجھ گیا۔ بابا جی فوراً چیخے، جلدی کرو، کچھ آ رہا ہے۔ اسی لمحے کمرے کی کھڑکی خود بخود کھل گئی اور ایک سیاہ سایہ اندر داخل ہوا۔ سایہ انسانی شکل کا تھا، مگر سر نہیں تھا، صرف دھواں سا جسم۔
اور دونوں بازو غیر معمولی طور پر لمبے۔ بابا جی نے ایک دم سے سورہ صفات کی تلاوت شروع کی اور اس پر پھونکا تو سایہ دیوار سے جا کر ٹکرایا اور غائب ہو گیا۔ عمل مکمل ہوا تو فائق کا جسم بے حس ہو گیا، وہ گہری نیند میں چلا گیا۔ بابا جی نے کہا اب یہ چیز نکل چکی ہے، لیکن جب تک جس نے یہ جادو کروایا ہے وہ خود اقرار نہ کرے یا سزا نہ پائے، یہ بار بار واپس آ سکتی ہے۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ سمرین چاچی سے بات کریں گے۔ اگلے دن ہم سمرین چاچی کے گھر گئے۔ ان کے چہرے کے تاثرات بہت عجیب تھے، جیسے وہ کچھ ہم سے چھپانا چاہ رہی ہو۔ جب ہم نے فائق کا حال بیان کیا، وہ ایک لمحے کو خاموش ہو گئی، پھر بولی اس نے میری بیٹی کی زندگی برباد کی۔ میں نے صرف اس کی بربادی دیکھنی تھی، وہی ملی۔ میرے والد نے غصے سے کہا تم نے کالا جادو کروایا اپنی ہی بہن کے بیٹے پر۔ سمرین چاچی رو پڑی اور کہا میں نے صرف نیت کی تھی، عمل تو کسی اور نے کیا، اگر ہاں میں نے کروایا تھا۔ بابا جی نے کہا کہ ہمیں معاف کر دینا چاہیے کیونکہ جادو واپس پلٹ سکتا ہے۔ مگر اگلی ہی صبح ہمیں خبر ملی کہ سمرین چچی کی بیٹی جس کے لیے یہ سب کیا گیا تھا باتھ روم میں بے ہوش پائی گئی۔ جب اسے ہسپتال لے جایا گیا، ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کے جسم پر بھی وہی کالے نشانات ہیں جو فائق کے جسم پر تھے۔ شاید قدرت نے حساب چکا دیا تھا۔ فائق 1 مہینے بعد مکمل صحت یاب ہو گیا، مگر وہ اب پہلے جیسا نہیں رہا۔ خاموش، گہری سوچوں میں گم، اکثر آسمان کی طرف دیکھتا۔ ایک دن میں نے پوچھا فائق سب کچھ بھول گئے ہو کیا؟ وہ دھیرے سے بولا نہیں زین، سب یاد ہے، وہ چہرہ، وہ سائے، وہ آوازیں اور وہ سرد رات جب میری روح میرے جسم سے نکلنے ہی والی تھی۔ جی دوستو، کیسی لگیں آپ کو سٹوریز؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ یا آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ کوئی ایسا خوفناک یا ناقابل فراموش واقعہ پیش آیا ہو اور آپ اسے ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہوں تو نیچے ڈسکرپشن میں موجود میرے واٹس ایپ نمبر پر ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے اور میرے گھر والوں کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے چاہا تو ملتے ہیں کسی اور خوفناک سٹوری میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔